जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज अहमद और आपके लिए एक और व्लॉग लेकर हाजिर हुआ हूं गर्मा गर्म खबरों के साथ। इलेक्शन 2024 का मामला है, नया रिकॉर्ड कायम हो गया। क्या रिकॉर्ड है ये आपको बताएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी को लाहौर NA 127 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई, इस पे बात करेंगे। उसके अलावा आपको बताएंगे साल का इख्तिताम हो रहा है, कल दिसंबर 2023 का आखिरी दिन है। दहशतगर्दी के हवाले से ये साल कैसा रहा, और फिर PTI की अक़लियती उम्मीदवारों के हवाले से बात करेंगे। उनकी स्क्रूटनी नहीं हो सकी, क्या मामला है, क्यों स्क्रूटनी नहीं हो सकी, ये बताएंगे। उसके अलावा आपको बताएंगे PTI के कुछ रहनुमाओं ने एक दरखास्त दायर की है, कहाँ दरखास्त दायर की है उस पर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन अपील में चला गया है, उस पर बात करेंगे। लेकिन साथ साथ कल हमने आपसे बात की थी अदालती एस्टेब्लिशमेंट की, आज उस हवाले से मजीद कुछ तफसीलात पर आपसे आपको आगाह करेंगे, और फिर आखिर में आपको दो अहम खबरें बताएंगे। नाज़रीन, इस वक्त तक अब तक जो तफसीलात सामने आ रही हैं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वक्त तक एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया। इतने कागजात नामजदगी मुझे तकरीबन 35 साल हो गए। मैंने 1988 का इलेक्शन कवर किया, उसके बाद तमाम इलेक्शन कवर किए। इतनी बड़ी तादाद में इन जो नॉमिनेशन पेपर्स कभी मुस्तरद नहीं हुए। ये पहली मर्तबा हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान, सिंध में तादाद बहुत कम है, पंजाब में बहुत ज्यादा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी तादाद कम है, बलूचिस्तान में भी कुछ हुए हैं, लेकिन पंजाब में बाय एंड लार्ज बहुत गालिब अक्सरियत है जिनकी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। चंद दीगर जमातों को लोग भी हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज यानी यूं कहिए कि गालिब तरीन अक्सरियत जो है 90-95% PTI के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। वजह मुख्तलिफ वजूहात है, वजूहात जेन्युइन भी हैं, लेकिन बहरहाल ये इतनी बड़ी तादाद में कागजात का मुस्तरद होना। अब मैं आपको नाम बता देता हूँ। इमरान खान का तो आपने सबने सुन लिया, दोनों हल्कों से कागजात मुस्तरद हो गए। उन पर एक हल्के में तो ये इल्जाम था, उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार है उनका एतराज था कि तजवीज़ और तायद कुनिंदा जो है वो लाहौर के उस हल्के के नहीं है। मियाँ वाली में उन पर यह भी एतराज किया गया खुदम रोखड़ी की जानिब से कि वो सजा याफ्ता है, और उस बुनियाद पर वो जेन्युइनली दोनों हल्कों से आउट हुए। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में 2 सूबाई असम्बली के हल्कों में थे, 2 कौमी असम्बली के हल्कों में थे। उनके बेटे जैन कुरैशी ने भी कागजात जमा कराए थे, कौमी असम्बली और सूबाई से भी। बेटी मेहरबानो कुरैशी ने भी कराए थे। तमाम के तमाम कागजात मुस्तरद हो गए। मुल्तान में ये एतराज था कि जो उनके जो हल्फनामा है वो उस पर दस्तखत जाली है। ये अब मुखालिफ उम्मीदवार वहीद आराई ने प्रूव किया, और उसके बाद वहां हुए थरपारकर से भी शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे के पेपर्स मुस्तरद हो गए। वहां क्या एतराज था वो अभी सामने नहीं आया, लेकिन बहरहाल हो गए। उसके अलावा नाज़रीन, आपको एक और मजे की बात बताएं। बलूचिस्तान में बहुत बड़ा अपसेट ये हुआ कि अख्तर मेंगल के पेपर्स मुस्तरद हो गए। उनको कहा गया कि उनके पास दुबई का अकामा है। दुबई का अकामा जाम कमाल के पास भी है, लेकिन उनके दोनों जगहों पर कागजात मंजूर हो गए, यानी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में भी। अब मैं आपको और नामों से आगाह कर देता हूँ जिनके कागजात मुस्तरद हुए। सिंध में GDA की फहमीदा मिर्जा, NA 123 में फहमीदा मिर्जा, उनके बेटे हसान मिर्जा और जुल्फकार मिर्जा के कागजात मुस्तरद हो गए। सूबाई असम्बली पर जुल्फकार मिर्जा के कागजात मुस्तरद हो गए। NA 222 पर उनके छोटे बेटे हैं हसनैन मिर्जा, उनके कागजात मंजूर हो गए। वजह वो डिफॉल्ट है शुगर मिल का, जो पिछले इलेक्शन में भी एक इशू था। पिछले इलेक्शन में चूंकि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट उनको जितवाना चाहती थी पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, तो इलेक्शन लड़ गए थे। और फिर जब वो रिकाउंटिंग का मरहला आया तो उस वक्त भी कुछ मसाइल हुए, और फिर रिकाउंटिंग में भी मामला जो है वो नहीं हो सका और रिकाउंटिंग नहीं होने दी गई थी। उसके अलावा बड़ा नाम है गुलाम मुस्तफा अख्तर पंजाब से, हाईकोर्ट अद्दू से उनके कागजात मुस्तरद हो गए, उनकी अहलिया के भी मुस्तरद हो गए। गुलाम शबीर कुरैशी उसी इलाके के हैं, कुरैशी खानदान, अता कुरैशी फैमिली से, वो मफरूर भी हैं, लुपुश है बल्कि, उनके कागजात मुस्तरद हो गए। उसके अलावा नई बैदर पंजोठा के हो गए, फवाद चौधरी के हो गए जेलम से, उनकी अहलिया के भी हो गए। एक हल्का PP 26 उसमें है, उनकी अहलिया जो हिबा चौधरी, उनको इलेक्शन का लड़ने की इजाजत मिल गई है। आतिफ खान जो है उनके कागजात मुस्तरद हो गए, जो वज़ारत आला के भी उम्मीदवार थे और कौमी असम्बली के भी। यास्मीन राशिद के भी मुस्तरद हो गए। सनम जावेद का भी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन उनके भी मेरी इत्तला है कि मुस्तरद हो गए। उसके अलावा बड़ा नाम है एजाजुल हक,
ان کے کاغذات راولپنڈی سے مسترد ہوئے، حماد اظہر کے مسترد ہو گئے، اسد قیصر اور شہرام ترکئی کے مسترد ہو گئے، بڑا نام ہے پرویز الہی سابق وزیر اعلیٰ ان کے مسترد ہو گئے، علی امین گنڈا پور کے مسترد ہو گئے، مظفر گڑھ سے جمشید دستی اور ان کی اہلیہ کے کاغذات مسترد ہو گئے، اور اس طرح گجرات میں یہ ضلع گجرات کی جو نشستیں ہیں وہاں سے پی ٹی آئی کے تقریباً تمام جو امیدوار ہیں ان کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں۔ وجوہات مختلف ہیں لیکن بہرحال یہ کاغذات مسترد ہو گئے۔ اب اس پر کیا کہا جائے؟ پاکستان کی یہ تاریخ ہے، پھر کچھ اعتراضات جنرل بھی ہوتے ہیں، کچھ نان جنرل ہوتے ہیں، لیکن ہماری یہ تاریخ ہے کہ ہم نے تاریخ سے کبھی کچھ نہیں سیکھا۔ اس کے علاوہ فی الحال اس پر اس لیے کچھ کہنا مشکل ہے کیونکہ اب اپیلوں کا مرحلہ شروع ہوگا اور ہو سکتا ہے اپیلوں کے مراحل میں ان کو اجازت مل جائے، کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور ہونے کی، الیکشن لڑنے کی اجازت مل جائے۔ کئی دفعہ کنڈیشنر مل جاتی ہے، پھر وہ 5 سال چلتی ہے۔ شعیب شاہین نے البتہ ایک غلط بیانی سے کام لیا تھا، عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا تھا NA-89 میاں والی سے ان کے کاغذات منظور ہو گئے، وہ منظور نہیں ہوئے، مسترد ہو گئی۔ اور اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ نہیں پھیلانی چاہیے کیونکہ پھر وہ اشتعال پھیلتا ہے اور غالباً یہ گریز کرنا چاہیے وکلاء کو اس حوالے سے۔ اب ناظرین آتے ہیں ذرا دوسری بڑی خبر کی جانب، پہلے کیونکہ سال ختم ہو رہا ہے۔ اس سال میں دہشت گردی کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیں، بائی اینڈ لارج جو ہے وہ یہ یوں سمجھیے کہ خیبر پختونخوا کا فگر ہے، لیکن سب سے بڑا ایشو افغانستان ہی رہا ہے۔ اسی وجہ سے اسی تناظر میں افغانوں کی واپسی کا عمل بھی شروع ہوا، 4.5 لاکھ سے زیادہ لوگ ابھی تک واپس جا چکے ہیں، لیکن جو اس سال اب تک آج کے دن تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 18,736 آپریشن میں ان کی جو غالب اکثریت ہے وہ انٹیلیجنس بیس تھی، اور ان میں 566 دہشت گرد مارے گئے، اہم کمانڈرز بھی اس میں شامل ہیں، 5,161 گرفتار ہوئے۔ بلوچستان میں BLA اور BNA سے تعلق رکھنے والے گلدار امام شمبے اور سرفراز بنگل یہ بڑے دہشت گرد کہے جاتے تھے، ان پر یہ الزام تھا کہ بھارت میں، اور انہوں نے قبول بھی کیا، یہ دونوں مین اسٹریم میں آگے تھے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر، چونکہ اور مختلف آراء ہیں، میں اس کے اوپر کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتا۔ بلوچستان میں اس عرصے میں 1563 آپریشن ہوئے، 109 دہشت گرد مارے گئے۔ پنجاب میں 190 آپریشن ہوئے، 14 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ گلگت بلتستان میں جو ہے وہ 14 آپریشن ہوئے۔ سندھ میں 1987 آپریشن ہوئے، 10 ہلاک ہوئے۔ اسی طرح اس تمام عرصے میں پاک فوج کے سینئر افسران سمیت پاک فوج کے افسران، جن میں ایک بڑے بریگیڈیئر بھی شامل ہیں جو مارے گئے تھے، شہید ہوئے غلام خان بارڈر پر، نشانہ بنے وہ TTP کا، انٹیلیجنس ان کا تعلق تھا، ان سمیت 260 فوجی افسران جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور ان 260 فوجی افسران کے ساتھ ساتھ 744 سویلین، جن میں خیبر پختونخوا میں وہ پولیس لائن پر حملے کے بھی شہدا شامل ہیں، کراچی میں جو پولیس لائن پر حملہ ہوا اس کے شہدا بھی شامل ہیں، اور جگہوں پر بھی جو ہوئے وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور پھر سویلینز بھی شامل ہیں۔ بڑی تعداد، یوں سمجھ لیں کہ سیکیورٹی فورسز تمام ادارے ملا کر، اور یہ ملا کر یہ بڑی غالب اکثر بنتی ہے، یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ اور اب یہ افغانستان کے حوالے سے، اس حوالے سے جو پالیسی تبدیل ہوئی ہے اس پر میں الگ سے ایک ویلاگ کروں گا، پوری مکمل تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ ناظرین اب آتے ہیں PTI اقلیتی امیدواروں والی خبر کے حوالے سے۔ PTI کے 2 اقلیتی امیدوار ہیں، سندھ سے لال مالی، وہ جرنلسٹ دوست ہیں۔ حیدرآباد میں نے جرنلزم کیا، اور میں جب حیدرآباد سے کراچی جا رہا تھا تو لال مالی انٹر ہو رہے تھے، ایک طرح سے یہ سمجھے کہ میرے امیڈیٹ جونیئر بھی ہیں۔ دی نیوز میں انہوں نے کام کیا، بڑے شاندار جرنلسٹ رہے، وہ PTI کے MNA رہے، اور بڑی انہوں نے نام بنایا۔ ان کے اور پھر شنیلا روت کراچی سے، وہ چونکہ اقلیتی نشستوں کے لیے RO جو ہے وہ اسلام آباد میں، تو انہوں نے اسلام آباد میں RO کو اپروچ کیا اور ان سے کہا کہ بھائی ہمارے 13 جنوری آج ہے تو ہمیں آپ ہمارے کی اسکروٹنی کر لیں۔ ان کی اسکروٹنی نہیں کی گئی۔ RO نے یہ کہا کہ ہمیں ہدایات نہیں ملی ہیں، 13 جنوری کو جو ہے وہ چونکہ بلے کے نشان کا فیصلہ ہونا ہے، ملنا ہے نہیں ملنا، تو اسکروٹنی اس وقت تک کریں گے۔ ان دونوں نے یہ درخواست کی کہ کنڈیشنل کر لیں کہ اگر 13 جنوری تک بلے کا نشان مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال 13 جنوری تک ان کی اسکروٹنی مؤخر ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر ناظرین یہ ہے
کہ پی ٹی آئی کے 54 ارکان نے آج الیکشن کمیشن میں ایک پٹیشن دائر کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا, رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. انہوں نے 17 آر اوز اور ڈی آر اوز کی تعداد کچھ مجھے یاد نہیں ہے, ان کو فریق بنایا ہے. آئی جی پنجاب اور دیگر جو حکومتی اہلکار ہیں ان کو بھی فریق بنایا ہے, اور مینلی حکومت کی مشینری پر یہ الزام ہے کہ حکومتی مشینری ان کے الیکشن لڑنے میں رکاوٹ بن رہی ہے. ناظرین, اب اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری کی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کا فیصلہ رکا ہوا تھا. ان پر یہ اعتراض تھا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہے, اور وہ تیر کے نشان پر جو پارلیمنٹیرینز کا اس کے الیکشن لڑ رہے ہیں, ان کے وکلاء نے اس کو کنٹیسٹ کیا. ایک معاہدہ ہوا تھا 2000, اور یہ بڑی مزے کی بات ہے ناظرین, آپ یہ کمال دیکھیے کہ ریٹرننگ افسران کیسے کیسے فیصلے کرتے ہیں. باقی تمام جگہوں سے ان کے کلیئر ہو گئے تھے, کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا, لیکن یہاں جو ہے وہ یہ اعتراض ہوا اور ریٹرننگ افسر صاحب نے روک لیا معاملہ. ان کی ٹیم نے, اور 2018 سے پہلے یہ معاہدہ ہوا تھا, یہ ایک معاف کیجیے گا 2018 کے بعد الیکشن کمیشن میں ناہید خان نے ایک درخواست دی تھی. ناہید خان نے تلوار کا نشان مان لینے کی کوشش کی اور تیر کا نشان لینے کی کوشش کی. سال کے قریب کیس چلا, اس کے بعد جو ہے وہ ناہید خان اپنا کیس پروو کرنے میں ناکام رہی, تو پیپلز پارٹی کو تلوار اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کو تیر کا نشان مل گیا تھا. پھر ایک معاہدہ کیا گیا, اس وقت نیئر بخاری پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل تھے اور فرحت اللہ بابر پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی. انہوں نے معاہدہ کیا اور وہ معاہدہ جمع کرایا, جس کے تحت الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا گیا کہ مستقبل میں بھی جب تک یہ معاہدہ قائم ہے, پیپلز پارٹی کے لوگ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے. الیکشن کمیشن نے اس کو تسلیم کر لیا, لاہور کے آر او نے روک لیا تھا, اور ایک کشیدہ سی صورتحال تھی پیپلز پارٹی میں. بہرحال اب ان کو اجازت مل گئی ہے. اب سے کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ ہوا ہے, ابھی تک مین چینلز پر بھی یہ اناؤنس ابھی تک نہیں ہو سکا. میں نے اپنے لاہور آفس کو تو اطلاع دے دی. اس کے علاوہ ناظرین, اب بڑی خبر کی جانب آتے ہیں. آج مسلم لیگ نون کا ایک پارلیمانی بورڈ کا اجلاس تھا, پھر مختلف لاہور کے حوالے سے اجلاس تھا. اس میں ایک تو آج بڑی غیر معمولی کوریج ان کو ملی. تمام لوگوں نے بات کی. نواز شریف صاحب کی پوری تقریر, حمزہ شہباز کی تقریر, مریم نواز کی تقریر, شہباز شریف صاحب کی تقریر, رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف, کون تھا جو نہیں بولا. لیکن اس میں دو خبریں اندرونی کہانی ہے. ایک تو یہ کہ یہ تقریباً اس کی کوریج مریم نواز شریف صاحبہ نے مینیج کی, اور یہ اس لیے تھی کہ باہر یہ جو تاثر تھا کہ حمزہ اور مریم کے اختلافات ہیں اس کو دور کیا جا سکے. حمزہ ایک طرف بیٹھے تھے, نواز شریف اور مریم دوسری طرف, اور پھر دونوں نے گفتگو کی اور یہ تاثر ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ دونوں کے درمیان کوئی اختلاف ہے. حالانکہ جو آپ ٹکٹ کی تقسیم دیکھیں, جو ابھی تک فیصلے سامنے آ رہے ہیں, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شہباز شریف کیمپ ہے اس کے لوگوں کو جو ہے دھکیلا گیا ہے, خواتین کی نشستوں میں بھی اور جنرل نشستوں میں بھی, اور جو شہباز شریف کے ساتھ تھے ان کو کئیوں کو تو ٹکٹ ہی نہیں ملے. بہرحال یہ ایک تو یہ تاثر دور کرنے کی کوشش تھی. لیکن اس کے ساتھ ناظرین دوسری خبر یہ ہے کہ این اے 121 کا ایشو ہے لاہور کا, اس کا 54% علاقہ جو ہے وہ واپس شیخ ریحیل کے حلقے میں چلا گیا. تو شیخ ریحیل اس حلقے سے الیکشن لینا چاہتے تھے, اور سردار ایاز صادق نے بھی کاغذات جمع کرایا. سردار ایاز صادق میں ان کو قریب سے جانتا ہوں, بہت شاندار سیاستدان ہیں. انہوں نے کہا کہ پارٹی ڈسپلن کا پابند ہو. لیکن آج ریحیل اصغر صاحب نے دھواندار تقریر کی. انہوں نے کہا کہ جی یہ حلقہ میرے حلقے میں آ گیا ہے, میرا پیدائشی حلقہ ہے, تو میں اس سے الیکشن لڑوں گا. اگر آپ ٹکٹ نہیں دیں گے تو میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑوں گا. میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ریحیل اصغر نے پارٹی قیادت کے سامنے ایک سخت تقریر کی, اور اس کے بعد پارٹی قیادت کی موجودگی میں ہی چلے گئے. یعنی وہ اجلاس چھوڑ کر چلے گئے کہ میں تو یہاں سے الیکشن لڑوں گا, آپ فیصلہ کریں نہ کریں. پارلیمانی بورڈ نے اختیار اب نواز شریف کو دے دیا ہے, وہ اگلے 1-2 روز میں دونوں کو بٹھا کر کوئی فیصلہ کریں گے. لیکن یہ بڑی مشکل بات ہے. نواز شریف کے لیے ایک مشکل صورتحال ہے. ایاز صادق جو ہے وہ ان کے قریبی ساتھی ہیں, اسپیکر رہے ہیں. ریحیل اصغر کو بھی وہ کھونا نہیں چاہتے. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب آتے ہیں ناظرین عدالتی اسٹیبلشمنٹ والے معاملے کی جانب. عدالتی اسٹیبلشمنٹ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اب عدالت جو ہے وہ ایک طاقتور اسٹیبلشمنٹ کی شکل اختیار کر رہی ہے, کیونکہ یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ جج صاحبان جو ہیں وہ اپنے آپ کو بعض اوقات غیر ضروری طور پر بھی ایسٹ کرنے کی کوشش کریں, اور ایسا لگتا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ سیاسی طور پر تقسیم ہے, مناسب نہیں ہے. لیکن اب اس کے حقائق آپ دیکھیے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں علی افضل شاہی ان کے داماد ہیں.
اچھا بائی دا وے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ ان کے کاغذات منظور ہو گئے، مریم نواز کے بھی منظور ہو گئے، نواز شریف سزا یافتہ ہے، جہانگیر ترین کے بھی منظور ہو گئے، وہ بھی سزا یافتہ ہے، لیکن وہ فیصلہ 2 جنوری کو چونکہ ہونا ہے، ان پر کسی نے وہاں اعتراض نہیں کیا ان کی سزاؤں کے حوالے سے۔ بہرحال وہ ان کے کاغذات منظور ہو گئے، بہت سارے اور لوگوں کے جن پر الزامات ہیں ان کے مسترد ہو گئے تھے۔ تو اب علی افضل شاہی جو ہے ان کے کاغذات بھی منظور ہو گئے، وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے داماد ہیں، وہ کیسز بھیجتے ہیں، اکثر کیسز وہ بھیجتے ہیں جسٹس باقر نقوی کو۔ باقر نقوی صاحب جو ہے وہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے رشتہ دار ہیں۔ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور باقر نقوی صاحب پر الزام عائد ہوتا ہے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ہونے کا۔ پھر اطہر من اللہ صاحب پر بھی کچھ الزامات عائد ہو رہے ہیں کہ وہ ان کی عمران خان سے دوستی اور یہ بہت ساری چیزیں بیک گراؤنڈ میں۔ اور پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ امین حسین بھٹی جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے بھی قریبی عزیز ہیں۔ تو یہ نیکسس جو ہے وہ ایک حلقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس نیکسس کی وجہ سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو فائدہ مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ فواد چودھری کے والد بھی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے۔ فواد چودھری کی ہمدردیاں بظاہر تو انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی تھی، لیکن اب تک ہمدردیاں ان کی جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہی لگتی ہیں، اور ان کا بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی رول ہے ججز کو مینور کرنے میں، لیکن اللہ کرے یہ خبر غلط ہو۔ باقی دیکھتے ہیں ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔